कश्मीर में पूरे 31 सालों यानी कि 3 दहाइयों बाद बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन 3 दहाइयों में बेशुमार हुकूमतें आईं, वापस लौटी, उन्होंने वादे किए, दावे किए बलदियाती इंतखाबात करवाने के, लेकिन कोई भी हुकूमत वक्त पर बलदियाती इंतखाबात न करवा सकी। लेकिन बिलाखिर ये एजाज़ इस हुकूमत और इस 2022 के साल को हासिल होने जा रहा है कि बलदियाती इंतखाबात इस साल 2022 में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनेकाद पजीर करवाने जा रही है। सो ये कहा जा सकता है कि ये साल 2022 तारीख़ में रकम होगा कि कश्मीर के ख़ित्ते में पूरे 31 साल यानी कि 3 दहाइयों बाद बलदियाती इंतखाबात करवाए गए थे। मैं हूँ सोबान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाज़रीन, निज़ाम बल्दियात है या लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है ये दुनिया भर में मौजूद है और किसी न किसी शक्ल व सूरत में दुनिया की तरक्की पजीर से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद है। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की की जो बुनियादी वजह बताई जाती है वो यही बल्दियात का निज़ाम या इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली को माना जाता है और बताया भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देख सकते हैं, आप अपनी तारीख उठा के देख सकते हैं, आज 31 सालों बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस बात पे भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है कि वो वक्त पे हो पाएंगे। अभी भी हर रोज़ गो के तैयारियां चल रही हैं, हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जारी किए जा चुके हैं। जो सियासी जमातें हैं वो पूरी तरह से सरगर्म अमल हैं इस सारे सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद अब भी ये ख़बरें, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बलदियाती इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। इसकी आखिरकार क्या वजह है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पूरा खित्ता कश्मीर की वो बहुत दिलचस्प है। पूरे 31 सालों बाद यानी कि 3 दहाइयों बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो सियासी दर्जा हरारत है हमारी पूरी रियासत का वो बहुत गर्म है। ये कश्मीर को एक एजाज़ हासिल है, कश्मीरियों को ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बनिस्बत दीगर इलाकों के बहुत ज़्यादा सियासी शऊर का रुझान रखते हैं। लोगों में थिंकिंग, एक नज़रिया या जो जमाती एफिलिएशन है वो पाई जाती है और बड़ी शिद्दत से पाई जाती है। इसी वजह से देखा जाता है कि हर 5 सालों बाद या जब भी जनरल इलेक्शन का मौका होता है तो बड़ी जो सियासी चपकलिश है वो इंतहा पे रहती है। गो के एक छोटे से खित्ते में जहाँ पर कश्मीर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदारियों में, तहलकदारियों में जो चपकलिशें मौजूद रहती हैं। लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें अपने उरूज को छूने वाली हैं चूँकि बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं। आज के इस वक्त में आप किसी भी जगह का अगर दौरा करते हैं, आप बाज़ार जाएँ, वहाँ भी बलदियाती इंतखाबात डिस्कस हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन डिस्कस हो रहे हैं। इसी तरह से आप शहरों का रुख करें, अदालतों का रुख करें, मस्जिद का रुख करें, हर जगह जो है वो ज़ेर बहस जो मामला है वो बलदियाती इंतखाबात हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत सीरियस हैं बलदियाती इंतखाबात को लेकर और यकीनन होना भी चाहिए। पूरे 31 सालों बाद लोगों को मौका मिल रहा है, आवाम को मौका मिल रहा है कि वो अपने हकीकी लीडरान को, अपने हकीकी कायदीन को जो है वो ऊपर लेकर आएँ। बलदियाती इंतखाबात जो लीडरान की या कायदीन की आप कह सकते हैं एक फैक्ट्री है। जो हकीकी तौर पर लीडर होते हैं या कायद होते हैं या सियासतदान होते हैं, उनकी पैदावार इसी बलदियाती इंतखाबात के ज़रिए ही होती है। और आप देख सकते हैं, तारीख़ उठा के देख सकते हैं, जो लोग कामयाब हैं सियासत में वो इसी सिस्टम के तहत ऊपर आए हुए हैं। खैर, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है। रोज़ाना की बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स में, वहाँ उनके दफातर में मीटिंग्स होती हैं, एलामिये जारी किए जाते हैं, प्रेस रिलीज़ आती हैं और ये बिल्कुल यानी कि ये तासुर गलत है कि बलदियाती इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। ये तासुर कतई तौर पर जो है वो गलत है, लेकिन तासुर मौजूद ज़रूर है। उसकी भी एक वजह है, उसकी एक तारीख़ है। वो अगर मैं बड़े मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रख सकूं तो 1996 में, इससे पहले की हमारी जो बलदियात की तारीख़ है वो तकरीबन इससे पहले 4 मरतबा बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं और ये 5वीं मरतबा होने जा रहे हैं। लेकिन 1996 में जब 1996 में बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे तो हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने पूरे तौर तरीके से
انتخابات کی تیاریاں کی، الیکشنز کی تیاریاں کی، امیدواران سے کاغذات نامزدگیاں وصول کیں، فیسیں وصول کیں، اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کے صرف 2 دن پہلے جو ہے وہ مؤخر کر دیے انتخابات اور کینسل کر دیے الیکشنز. اس وجہ سے یہ ڈر جو لوگوں میں موجود ہے، عوام میں موجود ہے، وہ کسی حد تک درست ہے. خیر، اگر ہم بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اس سے پہلے 4 مرتبہ اے جے کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہسٹری میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں. پہلی مرتبہ 1979 میں ہوئے، اور دوسری مرتبہ 1983 میں ہوئے، تیسری مرتبہ 1987 میں ہوئے، اور چوتھی مرتبہ 1991 میں ہوئے، اور پانچویں مرتبہ 1996 میں ہونے جا رہے تھے، لیکن اس کا حوال میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. ان میں سے ان تمام جو 4 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 3 غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے اور ایک جو ہے وہ جماعتی بنیادوں میں ہوا. اب یقینی طور پر چونکہ آپ میں سے اکثر جو میرے ویورز ہیں وہ یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں نہیں کہ یہ جماعتی اور غیر جماعتی بنیادیں کیا ہیں. چونکہ آپ نے جو سیاست دیکھی ہے، جو میں نے سیاست دیکھی ہے، جو پولیٹیکل سسٹم دیکھا ہے، اس میں نظریے اور جماعت کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن اس سارے سلسلے میں ایسا نہیں ہے. اب یہ سارا جو نظام ہے سیاست کو لے کر یہ بدلنے جا رہا ہے. بلدیاتی انتخابات جو ہوں گے وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ہوں گے، برادری کی بنیاد پہ ہوں گے. برادری کی بنیاد پہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، تعلقات کی بنیاد پہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے. اور جو اس سے پہلے 3 الیکشنز کی جو ہسٹری ہے ان میں بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوئے تھے، یعنی کہ لوگوں نے برادری کی بنیاد پہ آزاد امیدوار اتارے تھے، اور اسی طرح سے دیگر جو سیاسی اور لسانی بنیادیں تھیں انہیں جوڑ جاڑ کر ان کے نقطے جو ہے جوڑ کے تو اپنے امیدوار اتارے گئے تھے، اور پھر ایک واضح اکثریت میں جو ہے وہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے. لیکن اس وقت یہ ایک ٹھوس وجہ بھی تھی، چونکہ کشمیر میں صرف ایک جماعت موجود تھی اور بڑی سخت، آپ کہہ سکتے ہیں بہت طاقت میں تھی یہاں، اور وہ تھی مسلم کانفرنس. اور اس وقت غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز ہونا اس وقت کی ضرورت بھی تھی. خیر، یہ جو 2022 کے الیکشنز ہیں یہ جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا مسلم کانفرنس ہو، یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ان سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے امیدواران درخواستیں جمع کرواتے ہیں نامزدگیوں کے لیے، ٹکٹس کے لیے. اور اسی طرح سے روزانہ کی بنیادوں پہ میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ لابنگ کی کرنے کے لیے اپنی پوری طرح سے کوششیں کرتے ہیں. اور یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ جو الیکشن کی ایک رونق ہے وہ جاری ہے. بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی کی وصولیوں کی تعداد ہے، کی ڈیٹ ہے، اس میں جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے. اور اگر میں آپ کو بتا سکوں تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی وصولیوں میں 24 اکتوبر تک کی توسیع دی گئی ہے، یعنی کہ 24 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن جو ہے وہ وصول کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ 25 اکتوبر کو ان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور 25 اکتوبر کو ہی وہ اس میں جو غلطیاں ہوں گی یا جس قسم کی کوئی ایررز وغیرہ ہوں گی انہیں دیکھا جائے گا. خیر، یہ پورا پروسیس ہے. بہرحال 25 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے. 25 اکتوبر سے پہلے تمام جو امیدواران ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی پارٹی سے ٹکٹ حاصل کر کے، یعنی کہ کاغذات نامزدگی حاصل کر کے تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں، تاکہ پھر انہیں باقاعدہ طور پر جاری کیا جا سکے. اس کے بعد جو کچھ فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو اس وقت جو پورے آزاد کشمیر میں ووٹران کی تعداد ہے، یعنی کہ ووٹ دینے والے جو مجھ اور آپ جیسے لوگ ہیں، جنہیں ہمیشہ استعمال کر کے یہ لوگ جن کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر اقتدار کی ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اقتدار کی کرسیوں تک پہنچتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اور آپ اور ہم جیسے کئی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے سیاستدانوں کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کر کے انہیں جو ہے اسٹریٹ پاور بناتے ہیں. لیکن پھر وہی سیاستدان جو انہی عوام کا، عام لوگوں کا استعمال کر کے اقتدار تک پہنچتے ہیں، اقتدار کی کرسی تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ اپنے کارکنان کو بھول جاتے ہیں. اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہے اسے ہر 5 سال بعد دیکھا جاتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہر 5 سال بعد
جو عوام ہے وہ ایک نئی پارٹی کو منتخب کرتی ہے. یہ نئی پارٹی کے اقتدار میں، نئی سیاسی جماعت کے اقتدار میں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی منسلک ہے کہ ان میں سے اکثریت جو اقتدار میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو پچھلے 25، 26، 27 اور 30 اور 37 یعنی کہ 7 مرتبہ لوگ جو ہے ایم ایل ایز جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں، جیت کر، اپنے حلقے سے جیت کر ایم ایل اے منتخب ہو چکے ہیں 7 مرتبہ. یعنی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنی تواتر سے آپ کا استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. خیر، جو آپ اور مجھ ووٹران کی تعداد ہے وہ 29,50,129 ووٹرز درج ہیں جو اپنا حق استعمال کریں گے ووٹ دینے کا اور اپنے لیڈران کا، اپنے ممبران کا اور انتخاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مرد ووٹرز کی بات کی جائے تو ان 29 لاکھ میں سے 15,64,902 جو ہیں وہ مرد ہیں، جبکہ خواتین جو ہیں وہ 13,83,100 ہیں. اور یہ تمام تر ڈیٹا یعنی کہ کل ملا کر 29,50,129 لوگ جو ہیں وہ اپنا انتخاب کرنے کا حق استعمال کریں گے. خیر، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یونین کونسلز اور جو ضلع کونسل ہیں ان کی بات کی جائے تو چونکہ آزاد کشمیر میں کل 10 اضلاع ہیں اور ان میں 10 اضلاع میں جو یونین کونسل کی تعداد ہے وہ 276 ہے. اس طرح سے ان 276 یونین کونسل میں سے جو منتخب کردہ ضلع کونسل کے ممبران ہوں گے وہ بھی 276 ہوں گے. جبکہ اگر ہم بات کریں لوکل کونسلرز یا پھر وارڈ کونسلز کی، یعنی کہ جو یونین کونسل کی آگے کئی وارڈز ہوتی ہے جنہیں عرف عام میں لوکل کونسلر بھی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 2080 بنتی ہے. یعنی کہ آزاد کشمیر بھر سے 2080 وارڈ ممبران جو ہے وہ الیکٹ ہوں گے، منتخب ہوں گے یا ان کا انتخاب ہوگا. اور یہ وہ تمام تر کنکلوسیو سا ڈیٹا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے بلدیاتی انتخابات کے متعلق. پورے 31 سالوں بعد، 3 دہائیوں بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اور اس پورے الیکشن کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میٹرک کی شرط رکھی گئی ہے. جو امیدواران ہیں ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میٹرک پاس کی ہوئی ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے شاید جو کشمیر میں ایک ٹرم موجود ہے، ایک ٹرم بڑی مشہور ہے جسے ٹھیکیداری نظام کہا جاتا ہے یا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، اور ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر علاقے میں وہ ٹھیکیدار موجود ہے جس کا ایک ٹپیکل سٹائل بتایا جاتا ہے، جس نے ویسٹ کوٹ زیب تن کر رکھی ہوگی، جس کے ہاتھ میں آسا یا سوٹی ہوگی، اور وہ شخص جو ہوگا وہ پورے گاؤں کی تمام تر خوشی میں، غمیوں میں شریک ہوتا ہوگا. تھانے کچہری کے معاملات اس کے ثبوت ہوں گے، اس کا ایک اپنا گروپ ہوگا اور ایک اس کے اینٹی گروپ ہوگا جس کے ساتھ وہ چل رہا ہوگا. یہ وہ موٹی موٹی آپ کہہ لیں خصوصیات ہیں جو ٹھیکیدار کی بتائی جاتی ہیں. لیکن اس الیکشن میں بدقسمتی سے میٹرک کی شرط ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسے سینئر لوگ ہیں، ایک سینئر سیاسی کارکنان ہیں جو اس میٹرک کی شرط کے وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت ساری شواہد ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہمیں موصول ہوئے ہیں، جن میں چونکہ جو سینئر لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت نے جو میٹرک کر رکھی ہے وہ 1980s کی کر رکھی ہے، بعضوں نے 1976 75 کی کر رکھی ہے، اور اس وقت کی جو ڈگریز ہیں وہ اس طرح سے کاغذ کی شکل میں موجود ہیں. اور جو اہم بات ہے کاغذات کے متعلق کہ اب فیک ڈگریز بھی بنائی جا رہی ہیں، اور چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس اور ہمارے حکومتی سیٹ اپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ ڈگریز کی جانچ پڑتال کر سکے. ہمارے ہاں تو بورڈز کی حالت یہ ہے کہ آج کے دن یعنی کہ آج کے دن سیکنڈ ایئر یعنی سال دوم کا رزلٹ آیا تو ہمارے اے جے کے بورڈ کی ویب سائٹ جو ہے بری طرح سے ناکام رہی اس رزلٹ کو دکھانے میں. کئی ہک امیدواران بیچارے جو مجھے بار بار کالز کر رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے، جن کا رزلٹ جو وہ غلط شو ہو رہا ہے ویب سائٹ پہ. خیر، یہ ہماری ٹیکنالوجی کی حالت ہے. آج کے اس 2022 میں اگر ہم کسی صحیح طرح سے کوئی چیز پریزنٹ نہیں کر سکتے تو ایسے ممکن ہے کہ 1970s اور 80s کی جو سندیں ہیں ہم انہیں ریکارڈ میں رکھیں اور ان کی تصدیق کریں. خیر، یہ جو میٹر کی شرط ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے، ان کے لیے ضرور وبال جان ہے. لیکن جو تیز تراز ہیں
ان کے لیے کسی قسم کا اس میں مشکل نہیں پیش آنے والی، اور اسی وجہ سے شاید وہ ان مشکلات کو عبور کرتے ہوئے بے شمار لوگ آپ کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے ملیں گے بھی۔ خیر، یہ آج کی پہلی ویڈیو تھی، ایک لمبی چوڑی ویڈیو ہو گئی، اور اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ کنکلوسیو ڈیٹا رکھا، جس میں یونین کونسلز کی تعداد اور ضلع کونسلرز کی تعداد کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ووٹران ہیں آزاد کشمیر میں وہ کتنے ہیں۔ خیر، یہ آج کی پہلی ویڈیو تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور ہم نے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ خیر، پورے 31 سالوں بعد جب آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ بننے جا رہی ہے، تو ہمارا بھی اس تاریخ میں ایک بھرپور حصہ بننے کی کوشش رہے گی۔ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت ایکسکلوسیو قسم کے کانٹینٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چاہے وہ وہاں گراؤنڈ پہ جا کر لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو، وہاں کے حالات ہوں، یا پھر ایکسکلوسیو انٹرویوز ہوں، وہ تمام تر چیزیں آپ کو اسٹیٹ ویوز کی اسکرین پر دیکھنے کو ملیں گی، جن کے بارے میں آپ خیال کرتے ہیں۔